बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की सियासत पहले भी और आज भी सिर्फ अडयाला के कैदी के गिर्द घूम रही है। मीडिया पर बज़ाहिर उसका नाम लेने तक पाबंदी है, लेकिन क्या अजीब मामला है कि पूरा मीडिया उसके ज़िक्र से गूंज रहा है। उस पर गलीज़ से गलीज़ तरीन मुकदमात बना के देख लिए। उसे ये भी कहा गया कि मुल्क छोड़ दो, बाहर जाके सुकून की ज़िंदगी गुजारो और हमें भी सुकून लेने दो, लेकिन वो नहीं माना। हुकूमत से निकालने के बाद उसे कहा गया, फौरी तौर पे कहा गया कि चुप होकर बैठ जाओ। तहरीके अदम एतमाद से लेकर हुकूमत से निकालने तक उसके साथ जो कुछ हुआ उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो, अच्छे बच्चे बन के रहो, तो फिर तुम्हें 3-4 साल बाद दोबारा इक़्तिदार देने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अडयाले वाला इस मिट्टी से बना ही नहीं था कि वो जुल्म सहे और चुपचाप रहकर बर्दाश्त करता रहे। उसने अल्टीमेटली डट जाने का फ़ैसला करना था और उसने डट जाने का फ़ैसला ही किया। फिर वो ऐसा डटा कि असरे हाज़िर में एटलीस्ट अगर मैं अपनी मालूमात के मुताबिक बात करूं तो माजी करीब में और हमारे कुर्बो जवार में वाक़े मुल्कों में मैंने ऐसी मज़ाहमत नहीं देखी, ऐसी मिसाल नहीं मिलती मज़ाहमत की। कहीं अफ्रीका के जंगलात में कोई हुनुलोलो कबीले में किसी में ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, या लातीनी अमेरिका के किसी जजीरे पे ऐसा हुआ हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो नॉन हिस्ट्री हमारे सामने है, मैंने इतनी इस्तकामत के साथ तकलीफ़ों का मुकाबला करते हुए किसी को नहीं देखा जिस तरह इस शौकत खानम के बेटे को देखा। उसने पूरे शऊर के साथ मज़ाहमत की और वो राह चुनी जिस पर पाकिस्तान में इससे पहले ना कोई चला था और ना कभी किसी ने सोचा था। इससे पहले ज़ेर अताब सियासतदानों पर 2-3 किस्म के मुकदमात बनते थे तो वो सिधाए हुए हाथी की तरह लाइन पे आ जाते थे, मगर ख़ान पर तो मुकदमात की 2 सेंचुरियाँ बना दी गईं। सरेआम गोलियाँ चलाकर कत्ल करने की नंगी चिट्टी कोशिश की गई, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने बहादुरी से जेल काटी, क्या अपराया, हत्ता कि उसके मुखालिफिन भी इस मज़ाहमत पर शशदर रह गए। और आज जब उस बहादुरी का उसको समर मिलने लगा है और उसके मुकदमात एक एक करके अदालत में सच्चाई की ताब ना लाकर हुकूमत के मुंह पे मारे जा रहे हैं, तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि जी इमरान खान के साथ डील आखिरी मरहले में है। नाज़रीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि इन तमाम मुकदमात की तबई उम्र इतनी थी, जिस सूरत के साथ ये मुकदमात बनाए गए थे, जिस मज़हका ख़ेज़ अंदाज में ये मुकदमात बनाए गए थे, फिर जितनी जल्दबाजी में ये सज़ाएँ सुनाई गई थीं, तमाम जो कानूनी और आइनी नज़ीरें थीं उनको लपेट कर, उनको बुलडोज़ करके, कानून को बाकायदा पैरों तले रौंद के जिस तरह ये सज़ाएँ सुनाई गई थीं, उस वक्त किसी ने कोई नुक्ता एतराज़ नहीं उठाया था। लेकिन आज जब ये मुकदमात अपने नेचुरल कोर्स से गुज़र कर अपने इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं तो फिर यार लोगों को डील की बात याद आ गई। मैं समझने से कासिर हूँ कि कैसी डील और किस तरह की डील। हुजूर वाला, डील तो उसे कहते हैं जिसमें कोई लेन देन हो। क्या इमरान खान ने हुकूमत से कोई या ताकतवर हल्कों से कोई रियायत मांगी है? क्या खान ने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है? क्या खान ने जेल में एसी लगवाने के लिए दरख्वास्त दी? क्या खान ने 200 में से कोई एक भी केस ना लड़ने या उसको वापस लेने के लिए गुजारिश की? क्या खान ने अपने या अपनी अहलिया के लिए इंसाफ के अलावा कुछ भी मांगा? अगर इन सवालों का जवाब नफ़ी में है तो फिर डील कैसी? जनाब, डील नहीं, इमरान खान की जीत हो रही है। खान के जिस बयान को बुनियाद बनाकर डील की फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, वो खान का बड़ापन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। वो इस मुल्क के लिए फ़िक्रमंदी रखता है और ये फ़िक्रमंदी का ही इज़हार है कि वो इस मुल्क में अनारकी नहीं चाहता, शोरश नहीं चाहता, वो किसी इंतकामी जज्बे को परवान नहीं चढ़ाना चाहता। वो बिला वजह की लड़ाइयों की बजाय इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, इस मुल्क को अब संवारना चाहता है। दर्द से, ज़ख्मों से अटे हुए इस मुल्क के जिस्म पे मरहम रखना चाहता है।
دیکھیں عمران خان کے تو سارے بڑے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب اگر ایک لیڈر اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھ کر کسی کے لیے اتمام حجت کر دیتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سراہا جانا چاہیے اس کشیدہ ماحول میں. خاص طور پہ اس کی جیت تو دیوار پہ لکھ دی گئی ہے, جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, جو اس جیت کو پڑھ کر اسے ڈیل بول رہے ہیں تو ان کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ دیکھیں سائفر کیس, عدت کیس, 9 مئی کے مقدمات, توشہ خانہ کیس, یعنی ہر بڑے کیس میں خان بری ہو چکا ہے اور حکومت اپنی ہر ممکن جو ہے وہ ہر طرح سے اپنا زور لگانے کے باوجود الٹیمیٹلی اپنے زخم چاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر بھی اپنی عادتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اور زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہی ہے. چینلز کو آن کر کے دیکھ لیں, ٹی وی پہ دیکھ لیں, سارے وفاقی وزراء ایک ہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, باقاعدہ وہ بول نہیں رہے, وہ پھنکار رہے ہیں. تو ایسی شکست خوردہ حکومت عمران خان کو دینا بھی چاہے تو کیا دے سکتی ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ حکومت دینا بھی چاہے تو کیا دے سکتی ہے. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ واپس آنے والی ہیں, پارٹی کا نام واپس آ چکا ہے, کچھ قیدی بھی چھوٹ رہے ہیں, تو اب ڈیل کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیل کا استعمال تو تب ہوتا ہے جب جیل نہیں گئے تھے, بلہ نہیں چھینا گیا تھا, عدت کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی, الیکشن میں فارم 47 کی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. اب تو سارے ظلم ستم جو ہیں وہ جیل نہیں ہیں, اب ڈیل کس لیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, ذرا آپ بھی غور کیجئے. وہ تو وہاں سے کشتی نکال لایا ہے خان اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسے ساحل پر ڈبو دے لا کے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. اور چلو جو ڈیل کا چورن بیچ رہے تھے وہ آج اور کچھ نہیں تو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا بیان سن لیں. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نو ڈیل, نو ڈیل, ایبسلیوٹلی نو ڈیل. یہ نا اصل میں ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ یہ ڈیل کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں نا, یہ انفیکٹ عزت اور غیرت کے صحیح مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہے, یا اس مفہوم سے کم از کم آشنا نہیں ہے جس مفہوم کو خان سمجھتا ہے. یہ لوگ جو ہیں بالکل اس شوہر کی طرح ہیں جو اپنی بیوی کو سسرال سے لینے جاتا ہے تو اس کی جو ساس ہے وہ واپس آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ تھما دیتی ہے, تو واپس آ کے وہ بڑی پھنکارے مارتا ہے, بہت غصے میں ہوتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے گھر گیا تھا تو 1500 روپے کا فروٹ لے کے گیا تھا, تو تمہاری ماں نے آتے ہوئے صرف مجھے 1000 روپیہ دیا. تو بیوی کہتی ہے او بغیرت انسان, تو مجھے لینے گئے تھے یا فروٹ بیچنے گئے تھے؟ تو یہ غیرت کے معاملات ہیں, یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہی سمجھیں. یہ عزت اور غیرت کے معاملات کی جو سمجھ بوجھ یا جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ اللہ رب العزت سب کو عطا نہیں کرتا. یہ انسان کا جو ساری زندگی ہوتی ہے نا, وہ لگ کے پھر یہ جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ناظرین ڈیل کی جو بے بنیاد خبریں ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیں, میں آپ کو ایک درست خبر دیتا چلوں کہ حکومت کو انٹیلیجنس ذرائع نے یہ خبر دی تھی اور کافی عرصے سے یہ وہ فیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات جس تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, انہیں اچانک جیل سے رہا کرنا جو ہے وہ حکومت کے خاتمے کا اعلان ہوگا. اس لیے خان کو بتدریج رہا کیا جائے. ان کو پہلے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے, پھر ان کو کچھ دن کے بعد زمان پارک شفٹ کر دیا جائے, یعنی نظر بند ہی رکھا جائے, لیکن زمان پارک لے جا کے وہاں پہ کچھ دن, پھر آہستہ آہستہ کچھ پابندیاں نرم کی جائیں اور الٹیمیٹلی رہائی کی جائے تاکہ ایک طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو. تو اس میں خبر یہ ہے کہ جب یہ 5-7 دن پہلے خان صاحب کو ایسی بات کی گئی خان صاحب کے ساتھ, تو خان صاحب نے بنی گالہ اور زمان پارک دونوں جگہ پہ شفٹ ہونے سے تو ٹوک انداز میں انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے بعد رہا ہونا چاہتا ہوں, اور اگر میں رہا ہوتا ہوں تو میں جیل سے ہی رہا ہوں گا.
دوسری بات خان صاحب نے، اور اب یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ جب پیغام دینے والوں نے کہا کہ آپ کو زبردستی تاریخ کے بہانے لے جایا جائے گا، پیشی کے بہانے لے جایا جائے گا اور آپ کو پھر ہم بنی گالا لے جائیں گے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کیسے لے کے جاتا ہے، اگر کوئی مجھ سے زور زبردستی کی گئی تو میں اپنی پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کروں گا۔ اور دوسرا خان صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے بھی اور یہ پیغام لانے والوں کے ذریعے بھی کہ میں کسی بھی عدالتی معاملے میں رتی برابر بھی رو رایت نہیں چاہتا، میں قانون کا سامنا کرنا چاہتا ہوں اور قانون اپنا پورا راستہ لے، اس کے بعد اگر میں رہائی کے قابل ہوں میرے کیس تو پھر مجھے رہا کیا جائے۔ اور پھر خان صاحب نے اپنے ایک سینئر وکیل سے یہاں تک کہا ہے کہ ان سے کہو کہ وہ اگر مجھ پہ اور مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں تو 2-4 اور کیسز کر کے اپنا شوق مزید پورا کر لیں۔ تو یہ ہے خان کا جذبہ۔ میں نے لفظ بلفظ آپ کو یہ خبر پہنچا دی ہے کیونکہ یہ بہت فضا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اگلے چند دن تک جو ہے وہ بنی گالا اور پھر زمان پاک شفٹ کر دیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات جو ہے وہ کم از کم خان صاحب کی طرف سے تو ایک بڑی نو ہے ابھی تک۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور بات ہو جائے کہ وفاقی وزراء نے، 2 خاص طور پہ وزراء نے، خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب نے آج وہ پریس کانفرنس کی ہے اور وہ چیف جسٹس صاحب کی محبت میں وہ بالکل اتالے ہو رہے تھے، بےتاب ہو رہے تھے، کیونکہ چکوال میں ایک نامعلوم مولوی صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق نو ڈاؤٹ بہت ہی نامناسب انداز میں گفتگو کی ہے، جو نہیں کی جانی چاہیے تھی، اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، اور میرے خیال میں کہ نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ ذمہ داران کو بھی سزا دینی چاہیے، اور جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت فخر کے ساتھ اس بات کو ٹویٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یا اس کو پروموٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ حکومت کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حضور، کوئی آپ سے اجازت مانگ کر یہ کام کرے گا؟ اور حیرت ہو رہی تھی ان کے بیانات پہ۔ تو میں اور احسن اقبال صاحب جو تھے وہ بھی اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر یہ بتا رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ مزید مذہبی منافرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم بھی جانتے ہیں کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف سے آپ کو اصل میں لوگ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کو ٹھینگا دکھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، تو وہاں سے زیرو ہونے کے بعد آپ چیف جسٹس صاحب کے اب سائے میں پروان چڑھنا چاہتے ہیں، تو اور انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اپنے آپ کی کتنی فکر لاحق ہے، کیونکہ اب آپ نے الٹیمیٹلی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق جو ہے اپنی امیدوں کا محور جو ہے وہ قاضی القضاء کو بنا لیا ہے۔ اس لیے اب آپ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس کے تحفظ کے لیے ہر جو حد ہے وہ اس سے گزر جانے کے لیے آپ بےتاب نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایسا کرنا بھی چاہیے میرا خیال کہ ٹھیک ہے، اگر ایک سہارا ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آپ کو ہر سہارا جو ہے وہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ اور آپ نے انتہائی سطحی انداز میں یہ واویلا کیا ہے۔ اس طرح مطلب نیوز کانفرنس کرنے سے پہلے بہتر ہوتا کہ آپ ابھی تک دھمکی دینے والے کی مشقیں جو ہیں وہ کس چکے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب وفاقی وزراء نے نیوز کانفرنس کر لی اور ساری دنیا کو اس معاملے کی جانب متوجہ کر لیا، تو پتہ نہیں پہلے سے زیر حراست مولوی ظہیر الاسلام نامی اس کی گرفتاری ظاہر کر دی یا پھر اس کو بعد میں گرفتار کیا گیا۔ البتہ اب یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ سرکاری تحویل میں ہیں اور وفاقی وزراء چیف جسٹس کے دفاع میں کی گئی نیوز کانفرنسز کے بعد اب داد طلب نظروں سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔
حضور آپ کے نئے ڈرامے کا سکرپٹ بھی بڑا کمزور ہے، نادان دوست کا کردار ادا کر کے آپ چیف جسٹس صاحب کی مشکلات میں کمی نہیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اضافہ ہی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو سپریم کورٹ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیا جائے گا، سپریم کورٹ کی عزت و وقار پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پتہ نہیں کیوں عوام کو ماضی کا ایک واقعہ یاد کر کے اپنی ہنسی روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اپنا رونا روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں ناظرین یہ لوگ ایسی پریس کانفرنس کر کے اور بیانات دے کر میرا خیال ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے ننگا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی، میں خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، کاش آپ کبھی ایسی ٹویٹس اور بیانات کے بعد عوام کا رد عمل، آپ کی اپنی پوسٹوں کے نیچے عوام کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اگر آپ کے لیے عزت اور غیرت جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے لائف کا، تو پھر آپ ایسا ضرور کرتے، آپ عوام کے جذبات کا، عوامی رد عمل کا ضرور خیال کرتے، لیکن شاید اب آپ اپنی توہین کروانے کے، اپنی بے عزتی کروانے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ لوگوں کی ڈٹائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے وہ ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک کالج کے پروفیسر صاحب کا گاڑی میں جاتے جاتے ایک بھکاری کی بیٹی پر دل آ جاتا ہے، تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں، اور پھر وہ اس بھکاری کو رشتہ بھیج دیتے ہیں اس کی بیٹی کے لیے۔ تو بھکاری ایک شرط رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پروفیسر میں تجھے رشتہ دے دوں گا بیٹی کا، لیکن تجھے پہلے 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ بھیک مانگنی پڑے گی۔ پروفیسر مان جاتا، تو وہ 3 دن کے لیے بھیک مانگنے کے جب رضامند ہو جاتا ہے تو پہلے دن بھیک مانگنے جاتا ہے، تو واپس آ کے بہت پریشانی کے عالم میں یوں کر کے ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو بھکاری کی بیٹی کہتی ہے پروفیسر ہمت نہ ہارو، پہلے دن دل ایسے ہی خراب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ پروفیسر کہتا ہے او میں پریشان اس لیے نہیں ہوں، میں تو پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے محکمہ تعلیم میں اتنے سال کہاں ضائع کر دیے۔ تو آپ کی حالت بھی حضور والا اب یہی ہو گئی ہے کہ آپ کو عزت بے عزتی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، ورنہ آپ اس طرح کی پریس کانفرنس، اس طرح کی ٹویٹس، اس طرح کے بیانات اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ اور اس قدر تواتر کے ساتھ نہ دیتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی بات، تیری بستی کے خداؤں کو نہیں تھا معلوم، تیری بستی کے خداؤں کو نہیں تھا معلوم، دشت ظلمت میں کبھی رات بھی ہو سکتی ہے، کھیل کے سارے اصولوں پہ تو قابض تو تھا، کھیل کے سارے اصولوں پہ تو قابض تو تھا، یہ بھی سوچا تھا تجھے مات بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی سوچا تھا تجھے مات بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔